बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं राना उज़ैर हूँ। 17 जुलाई 2026 जुमे का दिन। आप सबसे बहुत ही ज़्यादा माज़रत ख्वाह हूँ कि मैं पिछले कुछ दिनों से वीडियोस नहीं बना पा रहा था ड्यू टू सम सर्टेन पर्सनल रीजंस, जिसकी वजह से मैं आपकी खदमत में हाजिर नहीं हो पाया। आज से इस वीडियोस का तसलसल जो है वह इंशाल्लाह जारी और सारी रहेगा। कुछ अहम तरीन खबरें लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूं। सबसे पहली बड़ी ब्रेकिंग न्यूज, पिछले 6 दिनों से मौलाना फजल रहमान की तकरीर को लेकर बड़ी जो है वो हर तरफ आग लगी हुई थी। हर तरफ प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हो रही हैं और मौलाना फजल रहमान के उन बयानात के ऊपर उन पर कड़ी तनकीद की जा रही है। अब टॉप ब्रेकिंग न्यूज ये आ रही है कि मौलाना फजल रहमान, उनको बच्चेबाजी के शौकीन के हवाले से खबरें हैं, उनकी एक वीडियो वायरल हुई है और उस वीडियो ने हर तरफ आग लगाकर रख दी है। वो वीडियो मैं जरा आपके सामने चलाऊंगा भी और उसका हमने मिलकर पोस्टमार्टम करना है। मौलाना फजल रहमान से मुतल्लिक कुछ होशरुबा इंकशाफात सामने आए हैं, वो सारी डिटेल एक एक करके आपके सामने रखनी है। दूसरी जानिब शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म पाकिस्तान, जनाब उनके खुदा हाफिज कहने का वक्त आ गया। शहबाज शरीफ के हवाले से एस्टैब्लिशमेंट ने कुछ बड़े फैसले जो हैं वो लिए हैं और काबीना में कुछ बड़ी तब्दीलियों के हवाले से बातचीत हैं, कौन कहां पर जाएगा। और शहबाज शरीफ से मुतालिक जो फैसला लिया है कि अब उनके लिए पहिया उल्टा घूम गया है और अब होने क्या जा रहा है, कि तमाम तर डिटेल्स आपके सामने रखनी है। आगे बढ़ने से पहले आप सबसे मेरी दरख्वास्त होगी कि आपने इस चैनल को लाजमी तौर पर सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर किया करें और कमेंट्स लाजमी किया करें। हमारे इस चैनल की रीच को इस हुकूमत ने, फाशिस्ट रजीम ने गिरा दिया है। हमारे यूट्यूब चैनल को ब्लॉक करने की कोशिशें हो रही हैं, तो आप सब ने हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलना है। आगे बढ़ते हैं जनाब। शहबाज शरीफ के हवाले से सबसे पहले खबरें मैंने आपके सामने ब्रेक की थी कि 4 हफ्ते पहले ये आपको मैं बता चुका था कि शहबाज शरीफ को ये कह दिया गया है इनफ इज इनफ और अब आपने अपनी काबीना के अंदर तब्दीलियां करनी है, कुछ भी करना है करें। अब आपके पास लास्ट चांस है, आखिरी मौका है और काबीना में तब्दीलियां अब होने जा रही हैं। हमारी उस खबर की तस्दीक हो गई है और ख्वाजा आसिफ इसहाक डार ये मुस्तकिल तौर पर घर जा सकते हैं। इनको शायद इनको कोई ऐसी वजारत दे दी जाए जिसका कोई अमल दखल ना हो। जैसे ख्वाजा आसिफ साहब वजीरे जो है वो दिफा है और बड़ी अहम मिनिस्ट्री है, लेकिन अब इनको यहां से तब्दील कर दिया जाएगा। इसहाक डार साहब के बारे में कहा जा रहा था कि इनको वजीर खारजा से हटाकर वजीर खजाना का ओहदा दिया जाएगा, क्योंकि जब बजट पेश किया जा रहा था तो उस वक्त इन्होंने बहुत सारी कामा कमेटी की जो कमेटीज हैं उनकी मीटिंग्स को चेयर किया था। अब इसहाक डार साहब जो हैं वो वजीर खजाना के जो ख्वाब देख रहे थे, अब उनके ख्वाब भी चकनाचूर हो गए। इनसे वजीर खारजा की जो कुर्सी है वो भी ले ली जाएगी और ये किसकी ख्वाहिश पर हो रहा है, ये मियां नवाज शरीफ साहब के राइट हैंड है और उनकी ख्वाहिश पर यह हो नहीं सकता। शहबाज शरीफ नवाज शरीफ की ख्वाहिश के खिलाफ जा नहीं सकते, सिर्फ एक मौके के ऊपर कि इस्टेब्लिशमेंट ने फैसला कर लिया है कि अब इस हकदार को किसी भी किस्म की कोई मिनिस्ट्री नहीं दी जाएगी, सिर्फ ये डिप्टी प्राइम मिनिस्टर रहेंगे और इनसे वजीर खारजा का ओहदा जो है वो भी ले लिया जाएगा। अब मोहसिन नकवी साहब इस वक्त वजीर दाखिला हैं, लेकिन वो खारजा अमूर के ऊपर बड़ी काम भी कर रहे हैं। अभी जब बलूचिस्तान का वाकया हुआ और जब बलूचिस्तान की सिक्योरिटी की सूरत हाल जिस पर सवालिया निशान खड़े हुए हैं, तो वो उस मौके के ऊपर भी अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली के अंदर जा रहे थे, वहां पर तकरीरें, वहां पर जनाब वो मीटिंग्स कर रहे हैं। उसके अलावा ईरान अमेरिका की मामलात को देखना हो, जनाब इस्टेब्लिशमेंट भी इन्हीं के ऊपर मुनहसर है। तो मोहसिन नकवी साहब को वज़ीर खारजा का कलमदान दिया जा सकता है, ये एक जो है वो चांस मौजूद है। तो फिर वज़ीर दाखिला कौन होगा? राना सनाउल्लाह क्या वज़ीर दाखिला बना दिए जाएंगे? बिल्कुल नहीं। इसका जवाब है कि राना सनाउल्लाह वज़ीर दाखिला नहीं लगाए जाएंगे। अब इस कुर्सी को भी आज़म नज़ीर तारड़ साहब को दिया जा सकता है, उनका नाम इस हवाले से सामने आ रहा है। और फिर अगर वज़ीर खजाना इसहाक डार नहीं आ रहे तो कौन आ रहे हैं? मैं आपको ये खबर दे रहा हूं कि मोहम्मद औरंगजेब साहब कहीं नहीं जा रहे, वो यहीं पर रहेंगे। उनको उनके ऊपर IMF का जो इत्मीनाद है वो बरकरार है, तो मोहम्मद औरंगजेब जो है वो कहीं नहीं जा रहे और वज़ीर इत्तलात की जो कुर्सी है वो भी हिल सकती है। बैरिस्टर अकील जो इस वक्त वज़ीर ममलिकत बराए कानून है, बैरिस्टर अकील को जो अताउल्लाह तारड़ साहब हैं उनकी जगह वज़ीर इत्तलात लगाया जा सकता है। तो ये कुछ बड़ी तब्दीलियां जो हैं वो इस हवाले से देखी जा रही हैं कि काबीना के अंदर ये तब्दीलियां होंगी। अब ना हुकूमत से मैशत संभाली जा रही है, ना इनसे बयानिया बनाया जा रहा है, ना ग्रोथ पाकिस्तान के अंदर है। हमारी इंपोर्ट एक्सपोर्ट धर्म भरम हो गई है, हम गंदम खुराक जो है बाहर से इंपोर्ट कर रहे हैं, हालांकि पाकिस्तान एग्रीकल्चर लैंड है। तो यहां से आप अंदाजा करें कि मुल्क के अंदर चल क्या रहा है। ईरान अमेरिका की मामलात हों,
ملک کے اندر شہباز شریف بھی موجود تھے، ملک میں ہمارے وزیر خارجہ بھی موجود تھے، لیکن باہر کس کو بھیجا گیا؟ محسن نقوی کو بھیجا گیا. یعنی کہ اسٹیبلشمنٹ، ہمارا سسٹم جو ہے وہ اس حکومت کے اوپر اعتماد کرنے کو تیار نہیں ہے کہ یہ سارے نکٹو ہیں، ان کی پرفارمنسز جو ہے وہ زیرو ہیں. انڈیا کی جنگ کو لے کر دیکھیں کہ یہ حکومت بیانیاں بنانے کے اندر ناکام رہی. پاکستان اتنی بڑی جنگ جیت گیا، پاکستان نے انڈیا کی تئی پھیر کے رکھ دی، دنیا بھر اس کی معترف ہوئی، لیکن اگر بیانیہ کوئی نہ بنا پایا تو پاکستان کی گورنمنٹ تھی. تو لہٰذا یہ شاندار پرفارمنس تھی. فیلڈ مارشل کو پھر میدان میں خود اترنا پڑا کہ ایران امریکہ کے معاملات کو دیکھ رہے ہیں، وہ دیگر پاکستان کی صورتحال کو وہ خود مانیٹر کر رہے ہیں، تو اب ان کو اپنی ٹیم بھی لانا پڑے گی. یہ حکومت اتنی نکھٹو ہے، پھر یہ سارے معاملات جو ہیں وہ گرا دیتے ہیں پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے اوپر. اب آپ جی بی کی صورتحال دیکھیں، جی بی کے اندر بھی علیم خان کو لانا پڑا، اور پھر آزاد کشمیر کے اندر بھی علیم خان کو لانچ کر دیا گیا ہے. اس کا مطلب ہے کہ حکومت ڈاماڈول ہے. اس حکومت کے گھر جانے کا وقت آ چکا ہے. عام طور پر آپ دیکھتے ہیں کہ جس کی مرکز میں حکومت ہوتی ہے وہ جی بی کے اندر، آزاد کشمیر کے اندر اپنی حکومتیں بنانے میں کامیاب ہو جاتا ہے. یا آپ نے بڑے لمبے عرصے کے بعد دیکھا ہوگا کہ یہ جو وفاق کی حکومت ہے وہ جی بی اور کشمیر کے اندر اپنی حکومتیں بنانے میں ناکام رہی. تو لہٰذا اب نظر آتا ہے کہ یہ 1 سال سے پہلے نظام گھر جائے گا، یہ حکومت گھر چلی جائے گی، اور اب کچھ ان کے نیا متبادل جو ہے وہ ڈھونڈا جا رہا ہے. ونڈر بوائے سامنے آ سکتا ہے، قومی حکومت آ سکتی ہے، پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ کوئی ممکنہ ڈیل ہو سکتی ہے، عمران خان کے ساتھ کوئی ڈیل ہو سکتی ہے. تو لہٰذا اب یہ بڑی جو ہے وہ پہیا الٹا گھوم گیا، اور اس حکومت کے لیے کچھ اچھا نہیں ہے. دوسری جانب آج جمعہ ہے، پیٹرول کی اور ڈیزل کی قیمتیں جو ہیں وہ بڑھ سکتی ہیں، بلکہ اس کا فیصلہ ہوا ہے، اور پھر ڈیزل کی قیمتوں میں 40 روپے فی لیٹر وہ اضافہ ہو سکتا ہے. ایک بہت بڑا جمپ ہوگا. پھر اس سے ٹرانسپورٹ مہنگی، ہمارے ملک میں مہنگائی کا طوفان آئے گا، یعنی کہ ایک بڑا طوفان مہنگائی کا آنے والا ہے. پیٹرول جو ہے وہ وہ بھی اس میں 8 10 15 روپے جو ہے وہ اضافہ ہو سکتا ہے. تو لہٰذا آج آپ سیٹ بیلٹ باندھ لیں، پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں میں ایک مرتبہ پھر سے ہوشربا اضافہ ہونے جا رہا ہے. دوسری جانب یورپی یونین ان کی جانب سے پاکستان کی جی ایس پی پلس اسٹیٹس کے اوپر بڑے سوالیہ نشان کھڑے کر دیے کہ جی ایس پی پلس اسٹیٹس اگر پاکستان سے واپس لے لیا جائے تو ہماری اکانومی جو ہے وہ درہم بھرم ہو جائے گی. ہم یہاں پر جو ہے وہ خدا نہ خواستہ ایسا ہو، اللہ نہ کرے ایسا ہو، آپ کو لوگ سڑکوں پر مرتے نظر آئیں گے، ملک میں پیسہ ختم ہو جائے گا اگر یورپی یونین پاکستان سے جی ایس پی پلس اسٹیٹس واپس لے لے. تو اب اس حوالے سے یورپی یونین نے اس پر سوالات کھڑے کر دیے ہیں. ایک رپورٹ جاری ہوئی ہے کہ سال 2024 کے الیکشن پہ انہوں نے سوالیہ نشان کھڑا کر دیا کہ وہ الیکشن جو ہے وہ دھاندلی زدہ تھا. تو اب یہ یورپی یونین اس کے اوپر بات کر رہے ہیں. اور پھر بلوچستان اور مختلف مقامات پر انٹرنیٹ سروسز جو ہیں بند ہوئی، ان پر بھی انہوں نے تشویش کا اظہار کیا ہے کہ ملک میں جو ہے وہ آزادی اظہار رائے نہیں ہے، ملک میں ہیومن رائٹس نہیں ہیں، ملک انسانی حقوق کے خلاف ملک میں پچھلے کئی سالوں سے جو ہے وہ ورزیاں ہو رہی ہیں. حساس واقعات پر صحافیوں کی جو رپورٹنگ تھی، ان صحافیوں کو جو ہے وہ ان رپورٹنگ سے روکنے کے لیے تشدد ان پر ہوا، ان کو ڈرایا گیا، ان کو دھمکایا گیا، ان کو جیلوں کے اندر ڈالا گیا. پیکا اور دہشت گردی کے پرچوں کو بھی صحافیوں کے خلاف استعمال کیا گیا. تو پاکستان کے اندر اس آزادی اظہار رائے کو لے کر تشویش پائی جا رہی ہے. اور آپ اگر دیکھتے ہیں کہ اس ملک میں یہ ملک ہے، یہ اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے، تو بالکل نہیں ہے. یہ کنڈم بنا دی گئی، اس کا ایک بادشاہ ہے اور ہم اس ملک کی رعایا ہیں. تو لہٰذا اس کنڈم کو کے طور پر، یعنی کہ کنڈم آف پاکستان اس کو کہہ لیں آپ اس کو اسلامک ریپبلک آف پاکستان نہ کہیں. تو یہ جناب یورپی یونین نے اس کے اوپر رپورٹ جاری کی ہے جو کہ بڑی تشویشناک ہے. دوسری جانب مولانا فضل الرحمان صاحب جنہوں نے 6 دن پہلے ایک تقریر کی تھی، اور پچھلے 6 دنوں سے لگاتار اس کے اوپر پریس کانفرنسز ہو رہی ہے، میڈیا کے پروگرامز ہو رہے ہیں، اور اس کے علاوہ بیانات ہو رہے ہیں، قراردادیں آ رہی ہیں، مذمتیں آ رہی ہیں. پنجاب اسمبلی میں قرارداد جو ہے وہ جمع کروائی گئی، اس کو منظور کیا گیا. تو مولانا فضل الرحمان صاحب کے حوالے سے مقدمہ درج کرنے کے لیے ہائی کورٹ سے رجوع کیا گیا ہے، ان پر بڑی تنقید ہو رہی ہے. تو لہٰذا آپ نے پورا ایپیسوڈ جو ہے وہ دیکھا ہے. میں آپ کو بتانا یہ چاہتا ہوں کہ اس ٹویٹر کے اوپر کیا ٹرینڈ چلائے جا رہے ہیں. سلیکشن مافیا نامنظور، یہ جی جوی فیٹ ہوئے ہیں جن کے سوشل میڈیا پریزنس زیادہ نہیں ہے، جن کی سوشل میڈیا کی ٹیم بڑی طاقتور نہیں ہے. اب انہوں نے سوشل میڈیا کے اوپر، ٹویٹر کے اوپر ٹاپ ٹرینڈ یہ بنائے ہیں کہ سلیکشن مافیا نامنظور. اس حکومت کو کس نے سلیکٹ کیا ہے، ان کو مافیا کہا گیا ہے. مولانا شان پاکستان، آئین شکن مقدس کا کس کو کہا گیا ہے؟ ہمارا مان پاک فوج. یہ حکومت کی طرف سے ٹرینڈ جو ہے وہ چلائے جا رہے ہیں، فضل الرحمان کے نام سے ٹرینڈ چل رہے ہیں. تو لہٰذا یہ سوشل میڈیا کے اوپر ٹاپ ٹرینڈز جو ہیں وہ اس وقت چلائے جا رہے ہیں. دوسری جانب جو مولانا فضل الرحمان ہے، ان کے حوالے سے جناب ان پر بڑی جو تنقید ہو رہی ہے. اب جو بچے بازی کی شوقین ہیں مولانا فضل الرحمان، اس حوالے سے ایک ویڈیو جو ہے وہ سامنے آئی ہے. سب سے پہلے جناب آپ یہ عائشہ گلالائے
یہ عمران خان صاحب کی سابقہ ان کی جماعت کی رکن تھی، ان کی جانب سے بڑی خطرناک اور بڑا گندا قسم کا، بڑا غلیظ قسم کا جو ان پر یہ الزام ہے وہ لگایا گیا مولانا فضل الرحمان کے اوپر۔ سب سے پہلے آپ یہ 30 سے 40 سیکنڈ کا ایک کلپ دیکھیں، پھر ہم اس کے اوپر بات کرتے ہیں۔ جناب فضل الرحمان، آپ ظالم ہیں، آپ احسان فراموش ہیں، یہ بارگیننگ ملا ہے۔ فضل الرحمان، آپ کی سیاست ختم ہو چکی ہے، یہ ایک نمبر کا منافق اور مکار آدمی ہے۔ اس نے جو اپنے کندھے اور پیٹھ موٹے کیے ہیں وہ جرنیلوں کے حلوے کھا کھا کر موٹے کیے ہیں۔ فضل الرحمان، آپ سفاک ہیں، بچہ بازی کے شوقین ہیں۔ جناب آپ نے یہ کلپ جو ہے وہ دیکھا جس میں سیاسی رہنما عائشہ گلالائی جو ہے وہ کہتی ہیں کہ مولانا فضل الرحمان ظالم اور احسان فراموش آدمی ہیں، ان کی سیاست ختم ہو چکی ہے اور یہ منافق اور مکار سیاستدان ہیں جنہوں نے جرنیلوں کے ساتھ تعلقات کے ذریعے سیاسی فوائد حاصل کیے۔ عائشہ گلالائی نے الزام عائد کیا کہ مولانا فضل الرحمان نے شہداء اور ان کے خاندانوں کی قربانیوں کی توہین کی ہے۔ پوری قوم مولانا کے خلاف شدید غصے کے اندر ہے۔ پوری قوم کا مطالبہ ہے کہ مولانا فضل الرحمان کو ٹی ٹی پی کی سربراہی اور شہداء کی توہین پر قیدی نمبر 805 بنا دیا جائے۔ عوام جانتی ہے کہ جب بھی انتخابات قریب آتے ہیں مولانا فضل الرحمان مختلف سیاسی مطالبات سامنے رکھتے ہیں، جن میں کمیٹیوں کی چیئرمین شپ، پرمٹس، زمینوں اور دیگر مراعات کا حصول شامل ہوتا ہے۔ جب رجیم چینج ہونا تھا تو مولانا فضل الرحمان اس پی ڈی ایم کے وہ جو ہے وہ سربراہ تھے۔ یہ آپ جانتے ہیں کہ رجیم چینج کے اندر ان کا بڑا اہم ترین رول تھا۔ تو مولانا فضل الرحمان کے اوپر اچانک سے یہ جو بیانات سامنے آ گئے، یہ کیا ہو رہا ہے؟ اور پھر عائشہ گلالائی نے یہ بھی کہا کہ مولانا فضل الرحمان بچے بازی کا شوق رکھتے ہیں، وہ بچے بازی کی شوقین ہیں۔ یہ بڑا غلیظ قسم کا جو ہے وہ ایک بیانہ ہے۔ اس پر ضروری طور پر فل فار اگر جے شریف یا مولانا فضل الرحمان سمجھتے ہیں کہ جھوٹا بیان ہے، یہ غلط بیان ہے، تو عائشہ گلالائی کے خلاف جو ہے کاروائی ہونی چاہیے۔ ایسے بیانات ہم ہمیشہ سنتے ہیں کہ کریکٹر اسیسینیشنز ہوتی ہیں، سیاستدان ایک دوسرے کی شلوار اتار دیتے ہیں، کبھی کسی کے اوپر مریم نواز کے اوپر آپ الزام لگاتے ہیں، کبھی آپ عمران خان صاحب کے اوپر الزام لگاتے ہیں، کبھی آپ مولانا کے اوپر الزام لگا دیتے ہیں، کبھی کسی سیاسی لیڈر کی ویڈیو سامنے آ جاتی ہے، کبھی کسی عورت کی ویڈیو سامنے آ جاتی ہے۔ بڑی گندی اور گٹر کے نالی کے جو گندے کیڑے ہیں وہ ایک دوسرے کے اوپر ایسے الزامات لگاتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں۔ تو یہ بڑا خطرناک قسم کا عمل ہے جو سیاستدان اس ملک کے اندر یہ بیٹھ کر ٹی وی چینلز کے اوپر بیٹھ کر ایسی بےہودہ گفتگو کرتے ہیں۔ تو اس سے ہمارے عام لوگوں کے اوپر کس طرح کے جو ہے وہ نتائج آ رہے ہوتے ہیں، کس طرح کے افیکٹ رکھتے ہیں۔ تو یہ اس طرح کے الزامات کی حوصلہ شکنی جو ہے وہ کرنی چاہیے۔ اور پھر دوسری جانب جے شریف کی طرف سے بیان سامنے آیا، سیکرٹری جنرل ہے عبدالغفور حیدری صاحب، انہوں نے کہا کہ اگر مولانا کے خلاف بلا وجہ پروپیگنڈا بند نہ ہوا تو جی ایچ کیو کے سامنے دھرنا دیا جائے گا، تمام کارکنان تیاری رکھیں۔ تو اب جی ایچ کیو کے سامنے دھرنا دینے کی تیاریاں جو کی جا رہی ہیں۔ تو دوسری جانب جو ہمارے سیکورٹی ذرائع ہیں، جب ہماری ان سے بات ہوئی کہ آپ اس کے اوپر اپنا کیا موقف رکھتے ہیں، تو انہوں نے ہمیں یہ بتایا ہے کہ آپ لازمی طور پر جی ایچ کیو آئیں، کرے دھرنا۔ تو انہوں نے بھی جناب کہہ دیا کہ آئیں جی ایچ کیو کے سامنے دھرنا کر کے دکھائیں۔ تو اب دیکھتے ہیں کہ میچ پھنس چکے اور مولانا فضل الرحمان صاحب جو ہیں وہ جناب یہ جو ہے اب کیا کرتے ہیں، کیا نہیں کرتے، کیا دھرنے کی طرف کام جائے گا۔ اب پورے سوشل میڈیا کے اوپر، الیکٹرانک میڈیا کے اوپر ایک ہی تقریر پچھلے 6 دنوں سے جو ہے وہ موضوع بحث ہے، وہ مولانا فضل الرحمان کی تقریر ہے۔ تو یہ اب تک کی تفصیلات جو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں، اب تک کے لیے اتنا ہی۔ اپنا خیال رکھیے گا اور اس چینل کا اپنے لازمی طور پر خیال رکھنے کے بعد پاکستان زندہ باد۔